अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, इंतहाई अहम एक फ़िगर्स आए हैं और रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि रोज़ाना पाकिस्तान में 12 से ज़ायद बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो सूरत हाल है वो इंतहाई भयानक है। ये कौन से बच्चे होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम इर्द गिर्द जब भी अपने शहर से अपनी अपनी गलियों में देखते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में हमें बहुत कमज़न बच्चे भी दिखाई देते हैं और साथ साथ बहुत सारी तबका उसमें से ऐसा होता है जो कि भीख मांग रहा होता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मुख्तलिफ़ जो कारोबार हैं, दुकानें हैं, उसके अंदर मज़दूरी करते दिखाई देते हैं। और इसी तरह बहुत सारा और जो मामला होता है वो सामने आता है कि इस तरह की रिपोर्ट में और भी इंकशाफ जो साथ साथ किया गया है, जो कि दिल दिलाने वाला इंकशाफ है। उसमें साथ साथ ये बताया गया कि साल जो 2023 है उसके 6 माह में 2227 बच्चों के साथ जो है वो जिनसी तशद्दुद रिपोर्ट हुआ है। और साथ साथ अगर हम बात कर लें कि तनासब की, तो इसमें जो अब लड़कियां हैं वो 54 के करीब बताई जाती है फ़ीसद। तो जब ये सूरत हाल सामने आती है तो यकीनी तौर पे तकलीफ़ दे मामला होता है कि कोई भी बच्चा या बच्ची अपने घर पर जो भी निकलती है वो एक अफसोसनाक तकलीफ़ का मामला होता है, क्योंकि घर में माशी मामलात है, महंगाई जो है एक बुलंद सतह तक पहुंच चुकी है। और उसके साथ जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो उसके ऊपर जो है हम ये देखते हैं कि इंतहाई तकलीफ़ दे मामला जो है वो सामने आ रहे होते हैं। जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि जी 22,000 के करीब जो है वो मुकदमा दर्ज हुए हैं। और इससे तकलीफ़ दे बात ये है कि सिर्फ 77 अफराद को जो है वो सज़ाएँ हो चुकी हैं। अब जब ये फ़िगर सामने आते हैं और बहुत सारे मामलात के अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चों को हम देखते हैं कि क्या हम उनको इंसानी हुकूक भी दे पा रहे हैं। फिर यही वो बच्चे होते हैं जो मुख्तलिफ़ माफियाज के हाथों में आते हैं, मुख्तलिफ़ गैंग के हाथों में आते हैं और फिर मिसयूज़ उनका देखा जाता है। साथ साथ बहुत बड़ा तबका जो मांगने वाला है बिलखुसूस, और हम देखते हैं कि वो नशे का आदी उनको बनाया जाता है। आप बहुत सारे ऐसे इलाकों में जाएं जहाँ पर नशे के आदी अफराद बैठकर इस शहर के अंदर बिलखुसूस नशा करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है उन बच्चों की भी मिलती हैं जिनकी उम्रें कम होती हैं। अब जब वो नशे के आदी हो चुके होते हैं तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक तरफ पैसा जो है वो नहीं मौजूद, इन बच्चों को नशे की लत में मुब्तला कर दिया गया है और अब उनको नशा चाहिए। तो उस सूरत हाल के अंदर उनके पास क्या ऑप्शन होंगे, क्या मामलात होंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी कहानियाँ इस शहर के अंदर, उसी शहर के अंदर दब जाती होंगी और ऊपर तक भी नहीं आती, रिपोर्ट्स भी नहीं होती, बहुत सारे वाक़यात थाने तक भी नहीं जाती चीज़ें। तो जब ये सिचुएशन होती है तो आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा तबका जो है वो इस तरह मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उसको, और इस पे ज़िम्मेदारी किसकी है। यकीनी तौर पे मुताल्लिका इदारे हमारे पास बने हुए हैं, हमारे पास तमाम के तमाम थाना जात हैं, हमारे पास सरकारी इदारे मौजूद हैं, हमारे पास रेस्क्यू के इदारे मौजूद हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद है NGOs की जो इसके ऊपर काम करती दिखाई देती है। मगर उसके बावजूद कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और गलती शायद इज्तिमाई सतह पर ऐसी पॉलिसीज़ बनाने में हो रही है कि जिससे इन बच्चों के ऊपर जो है वो एक तरफ तो ना कड़ी नज़र रखी जा रही है, और इस तरह अगर कोई भी मामला आ रहा होता है तो उसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा बाज़ औक़ात नहीं दिखाया जाता। और सिर्फ यही नहीं, माजी में हम ही ने अपने मीडिया चैनल्स पे काफ़ी जो है वो चीज़ें रिपोर्ट की है कि जिनसी ज़्यादती भी जो है उसको निशाना बनाया जाता है, और इस खौफ से कि उसने शनाख्त कर ली है बच्ची ने या बच्चे ने और वो पहचान लेगी, और अगर कोई मामला होता है तो सिर्फ इस बुनियाद पर जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। बहुत सारे मामलात हैं। अभी कुछ अर्से कबल ही जो है वो PIB में एक बच्चे की लाश मिली थी जली हुई, वो पूरा रोड जो है वो बंद हुआ था, और उसके अंदर भी जब बाद में चीज़ें निकली तो जिनसी दरिंदे जो हैं बहुत सी जगहों पर सामने आते हैं और हमें मजबूरन इस मामले को जो है वो रिपोर्ट करना पड़ता है। ओवरऑल अगर हम सिचुएशन की बात करें तो जो फिगर्स आ रही हैं वो बहुत ही भयानक है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 2227 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, और ये सिर्फ 6 माह की मैं बात कर रहा हूँ। और साथ साथ अगर हम बात करें सिचुएशन की तो इंतहाई ख़राब दे है। अब हम किसको ज़िम्मेदार ठहराएं, हम किसके ऊपर जो है वो बात करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं, बीइंग अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं, मैं और आप क्या कर सकते हैं। ये तकलीफ़ दे बात है, और इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं समाजी कारकुन हैं सारिम बर्नी साहब। सारिम बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।
میں یہ جو فیگرز آئی ہیں میں تو ہل گیا ہوں سالم صاحب. مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچے ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز آتی ہیں نشے کے عادی افراد جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ بچے بیٹھ کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ابھی جرم ہی نہیں سمجھا جا رہا, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ہم کہاں سے روکنا شروع کریں؟ دیکھیں پبلکلی تو اس کو جرم بالکل سمجھا جا رہا ہے, لیکن اس جرم کو جو روکنے والے ہیں وہ اس کے پارٹنر بنے ہوئے. جب تک کہ ان اداروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی جو ان چیزوں کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کی روک تھام کر سکیں, جب تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بہتری آئے گی. مجھے حیرت یہی ہے کہ نہ نشہ لانے والا پکڑا جاتا ہے, نہ نشہ بیچنے والا, نہ پینے والا, اور نہ ہی وہ نشے والا یا وہ بندہ جو نشے والے سے سامان خریدتا ہے چوری کا, جس سے وہ جا کر کے پھر نشہ لیتا ہے. تو یہاں سارا ایک نظام بگڑا ہوا ہے. یہاں آپ اگر تھانوں کی کنڈیشن دیکھیں تو تھانے جو ہے علاقے سے صرف پیسہ بٹورنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ علاقے میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتے. ایک وقت تھا جب لگتا تھا کہ ہم مطلب کسی سپاہی کی شکایت جو کسی افسر سے کریں گے تو کچھ بھلا ہو جائے گا, کچھ بہتری ہو جائے گی یا اس کو خوف ہوگا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں آگے کا آوا بگڑا پڑا ہوا ہے. اچھا سالم صاحب ایک معاملہ یہ بھی ہے, سالم صاحب معاملہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے بچوں کی نا بچیوں کی زبردستی شادیاں بھی کرا دی جاتی ہیں اور ان کی عمریں بھی بہت کم ہوتی ہیں, اور اس کے بعد اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت بڑے لوگوں سے, بڑی عمر کے لوگوں سے جو ہے وہ کروا دی جاتی ہیں. اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اس کی روک تھام کے اوپر قانون سازی تو ہوتی ہے مگر بے نتیجہ نکلتی ہے کہیں نہ کہیں, کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں بالکل دینی طور پہ تو اس کو اجازت ہے, لیکن ہمیں آج جس نظام میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جس دنیا میں بیٹھے ہیں, اس کے حساب سے ہمیں دیکھ کے اس کو چلنا چاہیے اور اس کے لیے بھی قانون بننے چاہیے. سر دیکھیں بات یہ زمینوں کے مسئلے ہیں, ہم نے یہاں تک واقعات رپورٹ ہوتے سنے, زمینوں کے مسئلے ہیں, پلاٹ کے مسئلے ہیں, کوئی معاملہ ہے تنازع ہے, اس کے اندر جو ہے اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ جی ہم اس مسئلے کے حل کے لیے یا اس کی بھرپائی کرنے کے لیے ہم اپنی بیٹی دے دیتے, تو یہ واقعات تک رپورٹ ہوئے ہیں سر. جی بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن وہی بات ہے نا کہ قانون بنے. جب تک قانون نہیں بنے گا جب تک کچھ نہیں ہوگا. پھر ہم آج تک یہی نہیں سمجھا پائے کہ نکاح جو ہے وہ خالصتاً لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہوتا ہے, کہ ماں باپ کو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے. تو ماں باپ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اولادوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں آپس میں مشاورت کریں اور مشورے سے کام کریں, اور اس میں بہت بہتری ہے. لیکن ہمارے یہاں بس یہ ہے کہ چھوٹی بچیاں ہوں یا بچے ہوں, جس کو چاہے جیسے چاہے اس کو آپ دیکھیں نا, ایک ماں اگر تنگ ہے میاں سے تو وہ جاتی ہے, بچوں کو بھی لے کے جاتی ہے, خود بھی کود جاتی ہے, بچوں کو بھی دھکا دے دیتی ہے. بتائیں تو یہ چیزیں جو ہے نا اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. قانون ایسے بنانے کی ضرورت ہے جس پہ ہم عمل کر سکیں, اور جس پہ عمل نہیں کر سکے میں سمجھتا ہوں ہمیں قانون کی کتابوں سے قانون نکال دینے چاہیے, کیونکہ پھر اس قانون کا مذاق بنتا ہے اور پھر معاشرے میں تباہی آتی ہے. سر یہ جو ایوان میں لوگ بیٹھے ہوئے سالم صاحب یہ قانون سازی کرتے ہیں, یہ خود اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ جو قانون سازی ہم کر رہے ہیں, جس کو ٹی وی پر آ کر نا بڑے بلند و بانگ طریقے سے بتایا جاتا ہے, دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے ان چیزوں کے اوپر قانون سازی کی ہے, مگر جب عمل درآمد کے معاملے پر بات آتی ہے تو صفر نکلتی ہیں چیزیں. لیکن وہ جو آ کر کے ٹی وی پہ بتاتے چیخ کے ہم نے یہ قانون بنایا وہ قانون بنایا, وہ قانون بناتے جس کا پریشر باہر سے ہوتا ہے, جو باہر سے کہا جاتا ہے. یہ بھی سابقہ گزری بھی نہیں, اس سے پہلے تمام حکومتوں سے پوچھے نا آپ نے کیا قانون بنائے. ہمارے یہاں یعنی جو اکثریت ہے جن کو, یعنی جس ملک میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں نا آپ سے, پینے کا پانی میسر نہیں, بالکل گیس میسر نہیں, بجلی میسر نہیں, بہت شاندار بات. اس ملک میں ہم کس بات کے ان کے دعوے سنیں, کیا سنیں اپنے لیڈروں سے. کوئی بھی لیڈر ہو کیا دیا قوم کو, کیا دیا عوام کو, کدھر پہنچا دیا آج عوام کو. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس بھیڑ میں کدھر جا رہے ہیں, ہماری منزل کیا ہے. سالم صاحب اس کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا کہ کیونکہ جو ابھی رپورٹس آئی ہیں اور جو نمبر اور فیکٹس سامنے آئے ہیں جو ٹیم نے ہمیں دیے ہیں, معاملہ یہ ہے کہ اب بچیوں کی تعداد جو ہے جنسی تشدد جن کو کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے, ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. تو وہ کیا سمجھتے ہیں, اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بالکل اضافہ بھی ہوا ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے, لڑکیوں کے بالخصوص.
جی جی، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اب کیونکہ کمیونیکیشن نظام بہت بہتر ہو گیا ہے اور لوگوں کو فوری فوری چیزیں مل جاتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں، تو نگاہ میں بہت جلدی آ رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہی ہو رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہمیشہ سے ہے. سر میں تو وجہ وہی ہے سالم صاحب میں کہ پریشان اس چیز سے ہوں کہ جو چھوڑ دیجئے دیگر مقامات اندرون کے، یہ کراچی شہر کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیجز روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فوٹیجز آ جاتی ہیں جس میں خواتین کے ساتھ نازیبہ حرکت بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. مطلب یہ معاشرہ درندگی کی طرف کیوں پہنچ رہا ہے سر؟ دیکھیں کیوں پہنچ رہا ہے، اس لیے پہنچ رہا ہے کہ فوٹیجز آنے کے باوجود بندے ارسٹ نہیں ہوتے. اگر 100 واقعات میں سے 1 یا 2 ارسٹ کر لیں تو کون سا کمال ہے. تو ہم بھی تھوڑے سے دیکھیں غلطیوں پہ، اور ہم لوگ بھی ہیں، ہم سارے کے سارے، ہمیں ایسے فوٹیجز عام کرنے بھی نہیں چاہیے. صحیح اس کہہ سے رہے ہیں. لوگوں میں جو ہے نا اور ہمت پیدا ہوتی ہے اور ٹیکنکس پیدا ہوتی ہے. اگر ہماری پولیس کسی طریقہ کار سے پکڑتی ہے تو طریقہ کار سامنے لے آتی ہے. اس کا مقصد یہ اگلی بار جب وہ واردات کرنے والا ہو تو ان سب چیزوں سے بچ کے وہ واردات کرے. تو اس کو جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے. سر مگر بدقسمتی یہ بھی ہے سالم صاحب کہ جب تک میڈیا چلاتا نہیں ہے، دکھاتا نہیں ہے، مسئلہ مجبوری ہے کہ اس کے بعد اس وقت تک ایکشنز بھی نہیں دیکھے جاتے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. میں مانتا ہوں آپ کی بات. تنگ آ کے انسان ہر جگہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا کے پھر میڈیا ہی جا کے کہتا ہے کہ جی، یعنی ایک FIR کٹنے کے لیے بھی لوگوں کو میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے. بالکل اس سے ایسا ہی زیادہ ہے. شرم کی اور کیا بات ہوگی ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے سسٹم کے لیے. تو اسی چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے نا. یہ آپ دیکھیں ایک دور میں کمپیوٹرائز تھانے کر دیے تھے، آج کہاں ہے کمپیوٹرائز؟ کس کو بالکل. پتا، کیا پتا کسی چیز کا کوئی ایک سسٹم اگر لگا بھی دے، کوئی ایک اچھا افسر کہیں آ جائے، کوئی حکمراں آ جائے، کچھ کر بھی دے، تو اگلے آنے والے اس کو پھر تباہ کر کے رکھ دیتے. تو ہمارے یہاں میں کہہ رہا ہوں نا، بس اس بھیڑ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو کہ ہم نے جانا کیا اور ہماری منزل کہاں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو منزل پتا ہوتی ہے، منزل نہیں پتا ہوتی تو راستہ پتا ہوتا ہے. یہاں تو نہ منزل پتا نہ راستہ پتا. بالکل اب تو بھٹک ہی رہے سارے کے سارے بس. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس میں سالم صاحب ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ وومن تھانے بھی بنے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ادارے بھی موجود ہیں کہ بھائی وہاں پر شیلٹر لے لیا جائے، مگر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کافی زیادہ تشدد ہوتا ہے. گھریلو تشدد الگ ہے، جہاں بچیاں شادی ہو کر جاتی ہیں وہاں پر تشدد الگ ہے. تو اب ادھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک فیملی جو کہ ان کا ماں کا گھر ہوتا ہے، گھر والوں کا، ماں کا اور باپ کا گھر ہوتا ہے، وہاں پر بجائے کہ اس چیز کو سٹینڈ لینے کے، اس تشدد کو برداشت کرنے کی طرف ترجیح دی جاتی ہے. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ آپ کی آواز نہیں آئی مجھے. دیکھیں بہت سارے جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے نا، بچیوں پہ تشدد شادیوں کے بعد ان کے گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے جو والدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی اب برداشت کرو، اب تمہاری قسمت میں شاید یہ لکھا تھا. تو اس طرح کے جملوں میں کہاں، کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا اولاد کے لیے، مگر یہاں پر تو یہ بھی چیزیں سامنے آتی ہیں. کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں لڑائی جھگڑا ہونا کوئی اتنا کمال نہیں ہے، ہوتے ہیں گھر میں ایسی چیزیں چلتی ہیں، لیکن ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھانا یا سر کٹی ہوئی عورتیں آتی ہیں تھانے، وومن تھانوں میں اپنی رپورٹ لگانے، میرے شوہر نے مجھے کاٹ دیا، نشے کی حالت میں تھا. میرے پاس روزانہ آتی ہیں، روزانہ میرے پاس آتی ہے. میں یہی چیز کہہ رہا ہوں، یہ عمل اچھے نہیں ہیں. مقصد بیٹی رخصت کرنے کا یا بیٹی دینے کا یا شادی کرنے کا یا نکاح کرنے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ کوئی چیز خرید کے لے آئیں. اور اگر انسان کوئی چیز خرید کے بھی لاتا ہے ایون، تو کیا اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے؟ آپ کو پسند آتی ہے آپ رکھتے ہیں، نہیں پسند آتی ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی مقصد کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو کیا قانون ہے ہمارے یہاں؟ پولیس کے پاس پڑ کے عورت جاتی ہے، کیا کرتی ہے پولیس بھی واپسی کر دیتی ہے کہ گھریلو مسئلہ ہے. آپ کے جو میڈیکل کراتے ہیں، میڈیکل میں کوئی ایسی چوٹ نہیں آتی، کوئی ایسا زخم نہیں آتا، کوئی FIR نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. نظام ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص، کوئی میاں یعنی ہسبینڈ، ایون بھائی بھی، ایون باپ بھی، اگر بہن بیٹی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کے خلاف کارروائی ہونی اچھا چاہیے. سالم صاحب، آپ کے پاس بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں بہت سی جگہوں پہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ جگہوں پہ ایسی چیز بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ کچھ گینگز ہیں یا مافیاز کہہ لیں یا منظم مافیاز کہہ لیں، وہ بچیوں کو ورگلاتے ہیں
لڑکوں کے ذریعے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو مختلف مکرو دھندوں میں جو ہے وہ ملوث کر دیا جاتا ہے، ان کے شہروں سے دور لے کر جایا جاتا ہے۔ کوئی ایسا منظم نیکسس کچھ چل رہا ہے؟ آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں، کچھ شیئر کرنا جی چاہیں؟ بالکل بالکل ہے، ایسے بہت واقعات ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ہماری بچی گھر سے کسی کے ورغلانے پہ نکل کیوں رہی ہے؟ اس کا مقصد یہ گھر میں بھی ہم نے اس کو کوئی اچھا ماحول نہیں دیا ہوا نا، ہم نے گھر میں اس کو پریشان کیا ہوا ہے، تکلیف دی ہوئی ہے، یا اگر کوئی اس کو ورغلا رہا ہے تو وہ ماں باپ کو جا کے بتائے، اس سے مشورہ لے، بھائی سے مشورہ لے، لیکن ہم نے اس کو ایسا ماحول نہیں دیا نا، ہم نے تو ایک جن بھوت بنے ہوئے ماں باپ کہ بس بچے جو ہے نا ایسی کوئی بات نہ کریں، اندر ہی اندر بچے پھر ان چیزوں میں لگتے ہیں اور تباہی پہ جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کو بھی بچوں کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی ماں باپ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، ایک اچھا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اب جب گھر میں بچے ماں کا یہ حال دیکھ رہے ہوں گے یا باپ کا یہ حال دیکھ رہے ہوں گے کہ ماں کس طرح باپ پہ تشدد کر رہی ہے، باپ کس طرح ماں پہ تشدد یا روزانہ کا لڑنا جھگڑنا، تو پھر فساد تو گھر میں پیدا ہوں گے، فرار تو گھر کے اندر پیدا ہوگی۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، پھر کافی ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، پھر یہ نہیں کہ وہ ورغلا کے لے گیا، وہ ورغلا کے کیوں لے گیا، کیا وجوہات تھی۔ اچھا سالم صاحب، یہ بھی تو بتائیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اور دیگر این جی اوز کام کر رہی ہیں، تو یہ این جی اوز کی ذمہ داری تو صرف نہیں ہے نا، سرکار کہاں غلطی کر رہی ہے؟ مطلب سرکار کیوں اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی؟ اتنا اہم مسئلہ میں ہی ہے۔ آپ نے کہا نا سرکاری ادارے یا کیا کچھ پہلے کہا تھا، میں یہی پوچھنے والا تھا کہ اگر اس وقت رات کا کیا ٹائم ہو رہا ہے، اس وقت اگر مل جائے 11:30 ہو رہا ہے، کوئی لڑکی مل جاتی ہے، اگر گھر سے نکال دی گئی ہے مار پیٹ کے، تو پولیس کو بھی آپ بلا لیتے ہیں، تو اب وہ کہاں لے کے جائے گی؟ کیا کوئی سرکار کا شیلٹر ہوم ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کوئی نظام سرکار کے پاس نہیں ہے، دو ہی نام ہے، ایک سارنگ اور ایک ایدی، تیسرا اس میں کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اچھا ایدی میں شیلٹر تو مل جاتا ہے لیکن لیگل سپورٹ، لیگل ہیلپ نہیں ملتی۔ سارنگ میں صرف یہ فائدہ ہے کہ نہ صرف شیلٹر ملتا ہے بلکہ اس کو لیگل سپورٹ بھی مل جاتی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سرکار کم از کم میں کہتا ہوں اگر خود نہیں کر رہی، خود نہیں چلا رہی ہے سسٹم، تو ہمیں تو سپورٹ کرے کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کے۔ تو کہاں سپورٹ نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو؟ سالم صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہیں تو کھڑے ہو کے ہمیں سپورٹ کرے، بلکہ الٹے ہمارے لیے ہر جگہ راستے بند کرتی ہے سرکار۔ جہاں دیکھیں اب تو اداروں کے لیے ایک مشکل کر دیا بالکل سرکار نے، وہ صوبائی ہو یا وفاقی ہو، اتنا مشکل کر دیا ہے ادارے کو چلانا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا بس عام پھر جیسے سارے جی رہے ہیں وہی ہم بھی سوچیں کہ بس ٹھیک ہے ایسے ہی جیتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس نیکی کا جو ہے نا علمبردار بننے کی، جھنڈا لے کے چلنے کی، ہمیں بس ٹھیک ہے چل لیں تو پھر سب کی طرح جیسے سب کچھ چل رہا ہے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا مقصد کہیں کچھ ایسا نہیں نظر آتا، حالانکہ اگر عوام دیکھے دنیا بھر کے اندر وہ سرکار کی ہوتی ہے، بچہ جو ہے وہ سرکار کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں لوائقین سے معافیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک بڑا واقعہ اٹھا، میڈیا ہی نہیں اٹھایا، پنجاب کا، کہ سسر جو ہے بہو کو مار رہے تھے، پھر وہ کیا کر سکتی تھی بہو؟ گھر والے بھی سپورٹ نہیں کرتے، کوئی بھی اس نے پھر بیان دیا نہیں ہمارا بس ہو گیا تھا جھگڑا، ہمارا کمپرومائز ہو گیا۔ ایسے میں سرکار کو کھڑا ہونا چاہیے۔ سر یہ واقعات ہو رہے ہیں، حل کے اوپر اگر ہم بات کریں بچیوں پہ، چھوٹے بچوں پہ بالخصوص، ہمیں نہیں آپ نہیں سمجھتے ان کو اس طرح کی تعلیم دینی چاہیے اسکولز میں، درسگاہوں میں، کہ کہاں ہاتھ لگا رہا ہے کوئی تو اس کے اوپر آپ نے کیا ری ایکشن دینا ہے؟ کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو ہم کس طرح ٹرین کریں؟ اس کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ دیکھیں یہ گوروں کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں بہت اس پہ باتیں ہوتی ہیں لیکن میں کبھی اس بات کو نہیں مانتا۔ یہ تو ان ممالک کی باتیں جہاں ایک نظام ہے، جہاں کوئی کسی کو اٹھا کے لے جا نہیں سکتا، کسی کو مار کے پھینک نہیں سکتا، یہ وہاں کی باتیں بھائی۔ ہمارے یہاں تو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، پھر اس بچے کے ساتھ ہی سارا عمل کرتے ہیں، تو اس میں بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کہاں سے آئے گا اس کے اندر؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا تو نظام اتنا بیہودہ نظام ہے، اہم موقف ہے یہ، جو جی چاہتا ہے وہ کرتا پھرتا ہے۔ پھر مطلب بہت شکریہ سالم بڑنی صاحب، اپنا موقف دینے کے لیے۔ انتہائی اہم چیز تھی، اس کے اوپر بات کرنا لازم تھا، اور اسی لیے کوشش کی کہ اس کو کم سے کم ڈسکس کیا جائے اور پوچھا جائے کہ یار کیا معاملہ ہے، مطلب کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور کیوں اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ ناظرین ایک اور سیگمنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، مگر بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک پر جاتے ہیں، اس کے بعد اس سیگمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔